रहमानिर्रहीम। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल दिल से दीन की बातें, अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। प्यारे सामाइन, जब कोई औरत प्रेग्नेंट होती है तो बीवी और शौहर या घर वाले जब ये कहते हैं कि बेटा होगा या बेटी होगी तो ये कहना कैसा है, इस्लाम में जायज़ है या नाजायज़? आइए सुनते हैं मुफ्ती सलमान अजहरी से। अब यहाँ बेटा बेटी का फलसफा भी खत्म करते हैं। तुम्हें औलाद में क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। कुरान कहता है वलैसा ज़करु कल उन्सा। अल्लाह ने ये फरमाया हाँ बेटा बेटी की तरह नहीं हो सकता। ये नहीं कहा कि बेटी बेटे की तरह नहीं होती। कुरान कहता है बेटा बेटी की तरह नहीं हो सकता। बेटी पैदा होने पर जो नाक भौं सकेड़ते हैं, बाज के तो घरों में तलाक की नौबत आ जाती है। जालिम है वो लोग। उनको बीवियों से या औरतों से शादी नहीं करनी चाहिए, किसी रोबोट से या मशीन से करनी चाहिए। क्या ये बेटा और बेटी पैदा करना तुम्हारे हाथ में, शोहर के हाथ में या बीवी के हाथ में? या अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक के फैसले हैं, वो जिसे जो चाहे अता करें। रब तबारक व तआला किसी को बेटा दिया किसी को बेटी दिया। और ये जिहालत के रस्म को ख़त्म करें अपने घरों से। बेटी हो गई तो क्या हुआ, अरे इसकी नस्ल कैसे चलेगी। ये जिहालत सबसे ज़्यादा औरतों में पाई जाती है। औरतों में ताने मारना उन औरतों को जिनके यहाँ बेटियां होती हैं। ये एक हुई, अच्छा दो हुई बेटियां, तीन हुई, चार हुई बेटियां। जालिमो तुम्हें क्या पता, मेरे रसूल को भी चार चार बेटियां ही हैं। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने चार बेटियां दिया, बेटे भी दिया, लेकिन बेटे कोई हयात नहीं रहे। और जो नस्ल मेरे मुस्तफ़ा की चली वो बेटी से ही चली। आज भी पूरी दुनिया में सादात जो हैं वो किसकी औलाद में से हैं? वो सैयदा कायनात फातिमातुज़ ज़हरा की औलाद में से। सुभान अल्लाह। बेटी के लिए ऐब ना समझो मेरे अजीजों। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने सहाबा के साथ किसी तरफ जा रहे थे। रात का वक्त था। रात के वक्त में एक घर के ऊपर आसमान से रोशनी पड़ रही है। सहाबा देखते खड़े रह गए। कोई खास रोशनी है जो उसी घर पर पड़ रही थी, जिसको कहते हैं कि नूर का हाला है। सहाबा रुक गए और पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सारे मोहल्ले में ये एक ही घर पर आसमान से एक अजीब रोशनी पड़ रही है, क्या है, किस वजह से? नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जाओ उस घर से मालूम करो। उस घर में दो चीजों में से एक होगी, या तो वो लोग किसी यतीम बच्चे की परवरिश कर रहे होंगे या आज ही उनके घर में बेटी की पैदाइश हुई होगी। साहबा कहते हम घर गए, वही रोशनी वाले घर, जा करके पूछा आज तुम्हारे घर में कोई नई खबर है? तो घर वालों ने कहा अल्लाह ने आज हमें बेटी अता किया। मेरे अजीजों, हमारे यहाँ पहले पुराने लोग कहा करते थे पहली बेटी घी की रोटी है और बरकत वाली होती है। जो लोग जिहालत की रस्मों को अपने यहाँ पनपने देते हैं, मैं समझता हूँ कि वो मुसलमान मुआशरा नहीं है, ये गैरों से लिया हुआ मुआशरा है। यह अरब की जाहिलियत है जो बेटी पैदा होने पर जिंदा दफन करते थे। मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह ने जिसको दो बेटियां दी, आपने बरसरे ऐलान ये फरमाया अल्लाह ने जिसको दो बेटियां दी और उसने परवरिश करके अच्छी और उसका निकाह कर दिया, हुजूर फरमाते मेरी शफात उस पर वाजिब है, मैं उसे जन्नत में ले जाने की जमानत देता हूं। एक सहाबी आए, कहा या रसूल अल्लाह एक ही बेटी है मेरे पास, आपने दो बेटियां जिसकी है उसके लिए फजीलत बयान की, मेरे पास तो एक ही बेटी है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जा एक बेटी की भी परवरिश करे उसके लिए भी जन्नत है। तो ये हमारे मजहब में, हमारी शरीयत में बेटा बेटी का ये फलसफा नहीं। अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जो मिला वो इनाम है। तो अब मैं बात जो अर्ज कर रहा हूँ, आले इमरान में जो मसला आया है वो हज़रत हन्ना को क्या हो गई, बेटी पैदा हो गई। वो बेटी कौन? वो हज़रत मरियम। इमरान और हन्ना इनको औलाद नहीं थी, नजर किया बेटा होगा तो वक्फ करेंगे बैतुल मुक़द्दस में, लेकिन बच्चे की विलादत में देखा क्या पैदा हुई, बेटी पैदा हुई। बेटी का नाम उन्होंने रखा मरियम।
اور پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کے لیے دعائیں بھی کی کہ اے اللہ اس کو شیطان رجیم سے ہمیشہ محفوظ رکھ. پھر وہ چھوٹی سی بچی کو لے کر کے یہ دونوں ماں باپ بیت المقدس میں آئے, اللہ مسجد اقصی میں آئے. بیت المقدس مسجد اقصی آج بھی فلسطین میں ہے, جس کو ہم قبلہ اول کہتے ہیں. وہاں پر حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی امام تھے اور پوری بیت المقدس کے متولی بھی تھے, تمام چیزیں انہی کے سپرد ہوا کرتی. حضرت زکریا علیہ السلام کے ہاں لا کر کے انہوں نے دے دیا, کہا ہماری ایسی ایسی منت تھی, نظر تھی, اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیٹی دیا اور ہم بیت المقدس میں وقف کرنے کے لیے لائے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام نے بیٹی کو لے لیا. اب میں آپ کو بتاؤں, زکریا علیہ السلام کی عمر بھی کافی ہو چکی تھی, بال سفید ہو چکے تھے اور ان کو بھی اولاد نہیں تھی. زکریا علیہ السلام کو بھی اولاد نہیں تھی, بڑھاپا ان کا بھی تھا. آپ نے بیٹی کو گود لے لیا اور بیت المقدس میں رکھ دیا, کہا کہ ٹھیک ہے جاؤ تمہاری منت پوری ہو گئی, میں اس کی پرورش کرتا ہوں. یہ حضرت بی بی مریم کی پرورش اللہ کے گھر میں ہو رہی ہے. ایک محراب خاص کر دیا گیا بی بی مریم کی تربیت کے لیے. ایک نماز پڑھنے کے جیسے محراب ہے, ایک محراب حضرت بی بی مریم کا مسجد اقصی میں خاص ہو گیا. میں کیوں محراب کا ذکر کر رہا ہوں, توجہ چاہتا ہوں. قرآن میں اس محراب کا ذکر آیا ہے, اس محراب کا ذکر آیا ہے. بی بی مریم کو اس محراب کے اندر رکھا گیا. وہ آج بھی بیت المقدس میں موجود ہے, محراب مریم, اس کو محراب مریم کہتے ہیں, آج بھی ہے. وہاں پرورش کے لیے رکھا گیا. ارے دودھ پیتی بچی, اور اس کے بعد جب بڑھنے لگی تو کئی دن تک آپ نے پرورش فرمائی, سال 2 سال تک. تو 2 سال کے قریب غالباً ان کی عمر تھی حضرت بی بی مریم کی. اب قرآن کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا. جب جب حضرت زکریا مریم کے محراب میں جاتے تو الگ الگ قسم کے پھل وہاں پر دیکھتے تھے. بے موسم کا پھل, آم کا سیزن نہیں, آم موجود ہے, انگور کا موسم نہیں, انگور موجود ہے, بغیر موسم کے بھی وہاں پھل موجود ہوتے تھے, قسم قسم کا رزق وہاں ہوتا تھا. حضرت زکریا علیہ السلام حیران ہو کر پوچھتے ہیں, قال یا مریم انا لکی ھذا, اے مریم یہ سب تیرے پاس کہاں سے آتا ہے؟ قالت, حضرت سیدہ مریم نے کہا ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. قالت هو من عند اللہ, وہ کہتی یہ سب اللہ کی طرف سے ہے, اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا. بات ہو گئی حضرت بی بی مریم کو. اب جو نکتہ مجھے بتانا ہے, توجہ چاہتا ہوں. تفسیر سننے کا اسی میں لطف ہے کہ تفسیر سننے کے بعد آپ کا عقیدہ بھی مضبوط ہو جائے, ایمان میں اضافہ بھی ہو جائے, اور یہ پتا چلے کہ سنیو تم حق جماعت پر ہو. قرآن پاک کی تفسیر سننے کے بعد یہ یقین بھی تو تمہیں ہو جانا چاہیے. بی بی مریم کہتی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے, رزق آتا ہے. حضرت زکریا نے دیکھا کہ بی بی مریم کو چھوٹی عمر میں اللہ غیب سے رزق دیتا ہے. اب کیا کیا حضرت زکریا, جو خود مسجد کے امام ہیں, اللہ کے نبی ہیں, سب کو پتہ ہے حضرت زکریا علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں, عمر دراز ہو چکی, لوگوں کو عبادت وہ کراتے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف انسانوں کو وہ بلاتے تھے. لیکن بی بی مریم کو دیکھنے کے بعد انہیں بھی اولاد کی خواہش ہو گئی, انہیں بھی اولاد کی خواہش ہو گئی. ہوتا ہے ایسے کہ کئی سال تک بچے نہ ہوں تو آدمی کمپرومائز کر لے کہ چلو اب تو نہیں ہونا ہے, لیکن کبھی بڑھاپے میں جانے کے بعد پھر خواہش پیدا ہو جائے, یہ تو صرف نبیوں کی شان ہے. حضرت زکریا علیہ السلام کی خواہش ہوئی کہ کاش مجھے بھی اولاد ہوتی. تو کیا کیا حضرت زکریا علیہ السلام نے؟ مسجد اقصی بیت المقدس کے امام, قرآن کہتا ہے ہنالک دعا زکریا ربہ قال رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء. حضرت زکریا علیہ السلام کے بارے میں قرآن کہتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام
بی بی مریم جہاں بیٹھتی تھی اس محراب میں آ کر کھڑے ہوئے اور اس محراب میں کھڑے ہو کر دعا کرتے، اے اللہ مجھے بھی نیک اولاد تو عطا کر دے. تو ہر ایک کی دعا سننے والا ہے. فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب ان اللہ یبشرک بیحییٰ. قرآن کہتا ہے حضرت زکریا علیہ السلام ابھی اسی محراب میں کھڑے ہو کر دعا کر ہی رہے تھے. اللہ نے فرشتے کو بھیجا، جاؤ زکریا کی دعا قبول ہے، انہیں بیٹا ہی نہیں نبی کی شکل میں یحییٰ علیہ السلام دیا جائے گا. صرف بیٹا ہی نہیں، یحییٰ بیٹا دے دیا گیا. ٹھیک ہے، دعا قبول فوراً. اور حضرت زکریا علیہ السلام کا بھی بڑھاپا ہے، بال سفید ہے، انہوں نے خود بیان کیا ہے. ان کی باتیں بھی قرآن پاک میں آئی ہیں کہ آپ نے یہ کہا ہے کہ اب میں بوڑھا ہو گیا، بال میرے سفید ہو گئے. سورہ مریم کی آیتوں میں ہے. اب مجھے عرض یہ کرنا ہے، حضرت زکریا علیہ الصلاۃ والتسلیم وہاں مریم کی محراب میں جا کر کیوں دعا کی؟ پوری مسجد ہے نا بیت المقدس، پوری مسجد ہے، کسی بھی علاقے میں بیٹھ کر کے دعا کرتے، کسی بھی خطے پر، کسی بھی مصلی پر. مریم جہاں ہے اس مصلی پر یا اس محراب پر کیوں کھڑے ہو کر دعا کیا؟ یہی سنیوں تمہیں عقیدہ میں بتانا چاہتا ہوں، اللہ والے جہاں ہوتے ہیں وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. اجمیر میں جا کر دعا کرنے کے لیے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے، ہندوستان میں اگر کچھ علاقے ہیں جہاں پر دعائیں تیز قبول ہوتی ہیں تو ان میں ایک جگہ ہے خواجہ اجمیری غریب نواز کا دربار. اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے. میرے عزیزوں، کیوں؟ یہ قرآن سے ثابت ہے. لوگ یہی کہتے ہیں نا اولیاء کے دربار میں جا کر کے پکارتے ہو، کیا مسجد میں نہیں پکارے؟ زکریا علیہ السلام سے کہو، وہ خود مسجد کے امام تھے، مصلی پر اپنے بیٹھ کر کے دعا کرتے. نہیں، نبی نے بھی یہ سکھایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جسے پسند کرتا ہے اس جگہ کھڑے ہو کر دعا کرو گے تو اللہ دعا قبول فرماتا ہے. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ پسند ہے بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے. اب یہاں سے بریلی کے امام کہتے ہیں جو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وسیلے کے منکر ہیں، ان سے بھی کہتا ہوں بے ان کے واسطے خدا کچھ عطا کرے، ہاشا، غلط، یہ ہوس بے بصر کی ہے. ہاں، تم خام خیالی میں ہو حضور کو چھوڑ کر کے تمہیں کچھ مل جائے. قرآن نے بھی تمہیں یہی کہا ہے، محبوبوں کے دربار میں کھڑے ہو کر دعا کرو گے تو اللہ وہ دعائیں قبول فرماتا ہے. میرے عزیزو، یہاں پر ایک اور بات میں عرض کرتا ہوں. ابھی یہ تفسیر آئی نہیں ہے لیکن وقت سے پہلے میں موضوع سے متعلق ہے اس لیے عرض کرتا ہوں. موضوع سے متعلق ہے اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والتسلیم کا وہ واقعہ یاد کریں جب فرعون کا لشکر پیچھا کرنے لگا موسیٰ علیہ السلام کی جماعت کا. آپ مومنین کی جماعت کو لے کر چل پڑے، سامنے سمندر، پیچھے 1,00,000 کے قریب فرعون کا لشکر. کدھر جائیں؟ ادھر سمندر ہے، ادھر دشمنوں کا لشکر ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو مومنین تھے ان کی آزمائش بھی تھی. ایسا موقع آ جائے، ایک طرف سمندر ہے، ایک طرف دشمن کی فوج، لیکن اللہ تعالیٰ جسے جہاں سے چاہے بچائے. رب تعالیٰ کا حکم ہوا کہ اے موسیٰ اس سمندر پر اپنا عصا مارو. آپ نے عصا لکڑی ماری تو 12 راستے خشک پیدا ہوئے. موسیٰ علیہ السلام کا جو قبیلہ تھا، یعنی آپ کی جو جماعت تھی مومنین کی، وہ 12 خاندانوں میں تھی، تو سب کے لیے ایک ایک راستہ سمندر میں بن گیا. سب اس راستے سے چلنے لگے. سمندر کے دوسرے کنارے وہ پہنچ گئے. فرعون نے دیکھا راستہ کھلا ہوا ہے، ہم بھی چلتے ہیں. فرعون موسیٰ علیہ السلام کے یہ کھلے ہوئے راستوں کے درمیان آ گیا. بیچ سمندر میں فرعون کی فوج پہنچی تھی، سمندر کو واپس ملا دیا گیا. فغشیہم من الیم ما غشیہم، قرآن کہتا ہم نے ڈھانک دیا سمندر کو جیسے ڈھانکنا ہے، تو غرق ہو گئے ہمیشہ کے لیے. فرعون ختم ہو گیا، برباد ہوا. موسیٰ علیہ السلام اپنے ایمان والوں کو لے کر دوسرے کنارے پر آئے. جو بات عرض کرنا ہے اس کے لیے مجھے تھوڑی تفصیل بتانی پڑ رہی ہے، پورا ذہن میں آ جائے آپ کے. دوسرے کنارے آئے
موسیٰ علیہ السلام نے شکرانہ ادا کیا. یہ عاشورہ کا دن تھا. پھر آپ کوہ طور پر چلے گئے موسیٰ علیہ السلام, جب آپ پر تورات نازل ہو رہی تھی. سبحان اللہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے گئے تو ہوا کیا, ان کی قوم میں سامری نام کا ایک شخص تھا جو موسیٰ علیہ السلام کے خاندان کا تھا. اس نے کیا کیا, سارے لوگوں کے پاس جو جو سونا چاندی تھا سب اکٹھا کیا, اس کو پگھلایا, میلٹ کیا, اور اس سے ایک بچڑا بنایا, گائے کا بچڑا بنایا. اور اس کے بعد اس کی کلا کیا تھی یہی بتانا مجھے ہے. اس بچڑے کو بولنے کے قابل بنا دیا. میاں سونا اور چاندی کا وہ بچڑا بولتا تھا. اندازہ کرو, یہ سیل اور بیٹری کا زمانہ نہیں ہے کہ آج کے کھلونے جیسے بولتے ہیں. آپ کو تعجب نہیں ہوگا, لیکن وہ 3000 سال پہلے اگر بچڑا بولتا ہو بغیر سیل کے, بغیر بیٹری کے, اور کوئی نہ ٹیپ ریکارڈ, اس کے اندر کوئی چیز نہیں, لیکن بولتا تھا. تو قوم گمراہ ہو گئی. اور سامری سب کو کیا کہتا تھا کہ موسیٰ کا جو خدا ہے نا, جسے وہ ملنے گئے, وہ خدا یہی ہے, یہی بچڑا ہے. یہ بچڑے کی پوجا وہیں سے شروع ہوئی تھی. اور جو گمراہ ہوئے وہ عبادت میں لگ گئے, اور ایسی عبادت, اسی کے پاس اعتکاف, اسی سے نظر, منتیں, سب بچڑے کے پیچھے لگ گئے کہ تو ہی ہمارا سب کچھ ہے, ہمارا فلاں کر دے, ہمارا فلاں کر دے. بچڑا بولتا بھی تھا. یہ تعجب کی بات ہے نا, حیرت کی بات ہے. میرے عزیزوں, اس سے بڑے حیرت کی چیزیں بھی آ جائیں, تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. آج کے زمانے میں میں کہتا ہوں, اگر کوئی جھاڑ, اگر کوئی درخت بولنے بھی لگ جائے اور تمہیں اپنی طرف بلائے کہ میرے اندر خدا چھپا ہے, آ جاؤ, اے ایمان والو, تمہارا ایمان مضبوط ہونا چاہیے. اور ہرگز اس طرح کی حرکتوں پر یقین نہ کرو, بلکہ یہی تسلیم کرو, پوری دنیا بھی عجوبے دکھائے, میں یہ تسلیم نہیں کر سکتا, میرا خدا تو اللہ ہی ہے. اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے, وہ ہماری آنکھوں میں نظر نہ آئے گا. ہم دنیا میں اس طرح بہت سارے لوگ ابھی گمراہ کرنے والے لوگ آئے ہیں, سامری کی طرح. ابھی بھی بہت سارے ہیں, سوشل میڈیا میں بھی بہت سارے سامری گھسے ہوئے ہیں جو سنیوں کے عقیدے کو کیپچر کر رہے ہیں کہ خدا ہمارے پیر صاحب کے اندر آیا ہے. کبھی کوئی پیر صاحب مرید کرنے سے پہلے یہ بتا دیتے ہیں میں تمہیں خدا دکھا کر مرید کروں گا. اور کہاں دکھاتے ہیں؟ ارے بکرے کے بھیجے میں دکھاتے ہیں. ہاں, یہ سنا ہے آپ نے. ایک صاحب ہمارے پاس آئے, انہوں نے کہا تھا ہمارے پیر صاحب اس وقت تک مرید نہیں کرتے جب تک خدا کو نہیں دکھاتے. ہم نے کہا کہاں دکھاتے؟ کہا بکرے کے بھیجے میں دکھاتے. کیوں؟ پیر صاحب کا فیورٹ ہے یہ بھیجا. بھیجے میں, یہ مجھے فلسفہ نہیں سمجھ میں آیا, بھیجے میں کیوں دکھایا جاتا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک, نعوذ باللہ. رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ میں نے اپنی کھلی آنکھوں سے اللہ کو دیکھا ہے. کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا. ہاں, عالم خواب میں, عالم وجد میں اگر اللہ نے اپنی تجلیات کسی ولی کو دکھایا تو اس کا ہم انکار نہیں کرتے, لیکن یہ جو حرکتیں ہیں یہ گمراہی ہے میرے عزیز, یہ گمراہی ہے. تو سامری نے یہ کام کیا. بات طویل ہو جا رہی ہے, جو بات کہنی تھی مجھے وہ بہت قریب میں لے آتا ہوں. سب پوجا پاٹ میں لگ گئے, عبادت میں لگ گئے, اللہ کی عبادت سے دور بچڑے کی عبادت میں لگ گئے. موسیٰ علیہ السلام جب واپس آئے تو دیکھا ان کی قوم گمراہ ہو چکی. سبحان اللہ. 40 دن کا جو گیپ تھا نا, یہ قوم کو گمراہ کر گیا. اسی لیے بزرگوں نے فرمایا کہ جو عالم دین ہے یا مبلغ اسلام ہے وہ اپنی قوم سے زیادہ دور نہ رہا کرے. قوم کے اندر ہمیشہ نصیحت کرنے والا ہونا چاہیے, ورنہ گمراہ ہو جائے گی. موسیٰ علیہ السلام کی قوم جب گمراہ ہوئی تو موسیٰ علیہ السلام جلال میں آئے اور حکم تو ان کے لیے بہت سخت نازل ہوا جو بچڑے کی پوجا میں لگے. سامری کو پکڑا موسیٰ علیہ السلام, کہا یہ بتا تو نے یہ کیا کیسے؟ بات جو کہنی ہے وہ یہی ہے. کہا تو نے یہ کیسے کیا؟ سب کا سونا چاندی میلٹ کیا, بنایا بچڑا ٹھیک ہے, لیکن یہ بولنے کے قابل کیسے کیا؟ اب سامری کا جواب سنیں. سامری کہتا ہے
قال بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي. کہتا ہے جب آپ سمندر کے راستے میں چل رہے تھے نا, موسیٰ علیہ السلام چل رہے تھے, سامری کہتا ہے میں نے ایک چیز دیکھی جو لوگوں نے نہیں دیکھا, میں نے دیکھا دوسرے لوگوں نے نہیں دیکھا. کہا کیا دیکھا تو نے؟ کہا آپ کے گھوڑے کی نکیل پکڑ کر سامنے ایک فرشتہ چل رہا تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں وہ جبرائیل علیہ السلام تھے. جبرائیل علیہ السلام آئے تھے جب راستہ عبور کر رہے تھے. تو سامری کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا آپ کے آگے آگے ایک فرشتہ چل رہا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تو پھر کیا کیا؟ وہ کہتا ہے وہ فرشتہ جیسے جیسے چلتا جا رہا تھا میں اس کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھا رہا تھا. جبرائیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے کی مٹی اٹھاتا رہا اور وہ میں نے جمع کر لیا جتنی مٹی مجھے ملی. اور جب کنارے پر آئے اور آپ گئے تھے کوہ طور, میں نے اس بچڑے کو بنا کر کے اس کے منہ کے اندر یہ مٹی ڈال دی تو وہ بولنے کے قابل ہوا. وَكَذَلِكَ سَوَّلَتْ لِي نَفْسِي. وہ کہتا ہے ایسے میرے یہ کام بن گیا, اس مٹی کا ہی اثر ہے. اللہ اللہ, اے سنیوں میں یہی کہنا چاہتا ہوں جبرائیل علیہ السلام کے پیروں کے نیچے کی مٹی اگر بے زبان بچڑے کو بولنے کے قابل بنائے تو جو جبرائیل اپنا ماتھا رسول اقدس کے تلووں پر مس کرے, اس رسول پاک کے قدموں کے دھول کا حال کیا ہوگا. کھائی قرآن خاک گزر کی قسم, اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام. اسی لیے ہمارے امام نے تمنا بھی کیا نا بارگاہ مصطفیٰ میں, تو کیا کہا, دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا. کفے پا کس کو کہتے ہیں؟ کفے پا, پا پیر کو کہتے ہیں فارسی میں, کف کہتے ہیں نیچے کا حصہ. پیر کا جو تلوا ہے, پیر کا جو تلوا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ کفے پا. پیر کے تلوے کو کفے پا. اعلیٰ حضرت تمنا یہ کرتے ہیں دل کرو ٹھنڈا میرا وہ کفے پا چاند سا, سینے پہ رکھ دو ذرا تم پہ کروڑوں در. میرے عزیزو, قرآن سے تو ثابت ہے نسبت کا بڑا اثر ہے. اگر نسبت کا کوئی اثر نہ ہوتا تو قرآن کی یہ آیتیں نہیں آتی. اسی طرح سے بہت ساری آیتیں ہیں, پھر کسی اور موقع پر عرض کروں گا. یہ آل عمران کا یہ خلاصہ تھا. حضرت بی بی مریم کو بیت المقدس میں پرورش کرایا گیا, پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش تک جو حالات ہیں آپ کے, وہ پھر انشاءاللہ سورہ مریم میں میں عرض کروں گا. یہ آل عمران کس کو کہتے ہیں؟ سنو, آل جو ہے, آل عربی میں خاندان کو کہتے ہیں. بڑا خاندان ہو تو اس کو آل کہتے ہیں. اب عمران کی آل میں کتنے لوگ ہیں؟ عربی میں ایک کو واحد, ایک کو واحد, دو ہوں تو تثنیہ, اور دو سے زیادہ تو جمع, اور اسی کو آل کہتے ہیں. باقی ساری لینگویج میں, انگلش میں ایک کو سنگل, ایک سے زیادہ ہو تو پلورل. صحیح کہہ رہا ہوں؟ اردو میں بھی ایک ہو تو واحد, ایک سے زیادہ ہو تو جمع. لیکن عربی کا گرامر الگ ہے. عربی میں ایک ہو تو اسے واحد, دو ہو تو اس کے لیے ایک لفظ ہے تثنیہ. دو کو جمع نہیں کہتے عربی میں, دو کو جمع نہیں کہتے. دو سے زیادہ ہو تو عربی میں اس کو جمع کہتے ہیں. اور آل کے لیے جمع ہونا ضروری ہے, دو سے زیادہ ہونا چاہیے, تب اس کو کیا کہتے ہیں؟ آل. لیکن یہاں پر ایک مسئلہ ہے. حضرت عمران کی آل میں کتنے لوگ ہیں؟ آل کیوں کہہ رہا ہے قرآن؟ حضرت عمران کی ایک بیٹی بی بی مریم, ایک بیٹی بی بی مریم, اور مریم کا ایک بیٹا عیسیٰ علیہ السلام. اس کے بعد اولاد ہے, ایک بیٹی ہے, ایک نواسا ہے. لیکن قرآن ان کو کیا کہہ رہا ہے؟ آل عمران. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آل عمران. ہم نے یہ گرامر اور قواعد کو پوچھا کہ جمع ہو تو آل کہا جاتا ہے, یا دو کو ہی آل کہہ رہے ہیں؟ بی بی مریم اور حضرت عیسیٰ یہ دو ہی مل کر کے عمران کی آل ہو گئے. تو مفسرین نے فرمایا یہ قاعدہ اپنی جگہ پر, لیکن اے لوگوں, اگر کوئی خاندان میں سب سے زیادہ شریف ہو
تو ایک بھی جو ہے وہ 1000 کے برابر ہوتا ہے۔ اللہ حضرت عمران کی آل میں ایک بی بی مریم ہے جو سب سے پاک خاتون ہے، اور ایک نواسا ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایسی آیت اور نشانی لے کر کے آیا، دنیا میں اس کا مثل کوئی نہیں۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے، اس نشانی کو دنیا میں کہیں اور دیکھا آپ نے؟ تو دو ایسی اولاد ہے جس کی وجہ سے قرآن نے ان کو آل عمران کہا۔ اس سورے کی بڑی برکت ہے، اس میں کچھ آیتیں ہیں، اس سے قبل بھی میں نے تفسیر میں بتایا تھا، آیت نمبر میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتا ہوں تاکہ اس کے فوائد معلوم ہو۔ جب کبھی آپ کی گھر میں عورتیں حاملہ ہوں یا بچے کی ولادت کے اوقات آ جائیں تو ان آیتوں کی تلاوت جاری رکھیں، نیک و صالح اولاد پیدا ہوگی، نیک و صالح اولاد پیدا ہوگی۔ یہ سورہ آل عمران کی جو آیتیں ہیں، اور دو آیتیں ایسی بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ مفسر شہیر حکیم الامت نے فرمایا اگر کوئی قرض کے بوجھ سے پریشان ہے اور تنگ دستی کا شکار ہے، مال میں کمی، اسباب میں کمی، روزگار نہیں، یا اس پر بوجھ ہے مال کا، تو اس کے لیے فرمایا دو آیتیں، یا پھر کسی حاکم سے ڈر لگتا ہے، حاکم سے ڈر لگتا ہے اور کسی کے پکڑنے کا خوف لگتا ہے، لیکن تم صاف ہو، یہ دو آیتیں اگر عشاء کی نماز کی آخری 2 رکعت نفل میں 5 مرتبہ پڑھو گے تو اللہ ساری محتاجی دور فرمائے گا۔ یہ میرے تجربے کی بات بتا رہا ہوں، الحمدللہ میرا اس پر عمل بھی ہے، ورد بھی ہے، اور ان آیتوں کی برکت سے ہم نے دیکھا کہ بڑے بڑے ظالموں سے کبھی خوف نہیں محسوس ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے دل کو مضبوط رکھا ہے، دل کو مضبوط رکھا، یہ آیتوں کی برکت ہے۔ میں وہ دونوں بتاتا ہوں۔ پہلے وہ آیتیں جو سورہ مریم کی ہیں جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت بی بی مریم کی ولادت کا جو ذکر فرمایا، آیت نمبر 33 نہیں، آیت نمبر 35، آیت نمبر 36، آیت نمبر 37، یہ 3 آیتیں ہیں، 35، 36، 37 سورہ آل عمران کی یہ 3 آیتیں ہیں۔ عورتوں کو اس کی تلاوت کرنے کے لیے آپ کہا کریں، اور اگر درد کی شدت بڑھ جائے کبھی ولادت کے وقت میں، ان 3 آیتوں کا ورد کریں، انشاءاللہ سارا درد نکل جائے گا اور اللہ اسے راحت عطا فرمائے گا، اور اس پر اسے اجر بھی عطا فرمائے گا۔ جو بھی بچہ ہوگا انشاءاللہ نیک و صالح ہوگا۔ اور جو دوسری آیتیں میں نے بتائی جس کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کی وسعت رکھی اور محتاجی سے محفوظ رہنے کے لیے بزرگوں نے فرمایا، یہ ہے آیت نمبر 25 اور 26، آیت نمبر 25 اور 26، یہ سورہ آل عمران کی یہ 2 آیتیں اگر عشاء کی آخری جو 2 رکعت نفل ہوتی ہیں، پہلی رکعت میں 5 بار، دوسری رکعت میں 5 بار پڑھے، پھر آپ کو خود تجربہ شاہد ہو جائے گا، خود تجربہ کر کے دیکھ لیں۔ آیتوں کا اگر میں ورد کروں تو بھی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان آیتوں میں کیا ہے۔ قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ یہ آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ اللہ جسے چاہے ملک عطا کرے اور جس سے چاہے ملک کو چھین لے، اور جس سے چاہے عزت عطا کرے، جسے چاہے ذلت دے۔ ساری خیر اللہ تیرے دست قدرت میں ہے، تو ہر شے پر، ممکن شے پر قادر ہے۔ تو یہ آیتوں کا ورد میں یہاں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں۔ آج کی تفسیر کے لیے اتنا ہی ہے، ایک آیت کریمہ میں تلاوت کر کے اپنی تفسیر کو ختم کرتا ہوں۔ بات جی اجازت کے ساتھ میں یہ دے رہا ہوں، جو مجھے میرے بزرگوں نے اجازت دیا ہے، اجازت کے ساتھ میں کہہ رہا ہوں تاکہ امت کو اس میں نفع ہو۔ ایک آیت اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ ایک واقعہ یہ بھی آیا ہے، اللہ نے سارے نبیوں کی روحوں کو پیدا کرنے سے پہلے جمع کیا، ایک اجتماع ہوا تھا سب کے پیدا ہونے سے پہلے، سارے جو نبی ہو کر دنیا میں آنے والے تھے ان سب کو جمع کیا۔ اللہ نے ان سب سے ایک وعدہ لیا۔ کیا وعدہ ہے؟ اس وعدے کا ذکر قرآن میں آیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تم سب کے سب اس بات کا وعدہ کرو کہ
کہ دنیا میں جاؤ گے اگر تمہارے زمانے میں میرا محبوب رسول آ گیا تو تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے. وعدہ کس سے لیا جا رہا ہے؟ نبیوں سے. لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم سب کے سب اس پر ایمان لاؤ گے. اور اتنا ہی نہیں بلکہ اس کی مدد بھی کرو گے، مدد بھی کرو گے.